सड़कों पर नहीं बैठते, आज हमारे हाथ में बंदूकें होती। बंदूक उठाना बहुत एक आसान ऑप्शन है। इस तरह रियासत की जो है इस्लामाबाद की इस तरह सड़कों पर बैठकर आइन और कानून की बात करना जुर्रत की, ज़मीर की बात होती है। और हम आज भी कह रहे हैं कि अगर हम पीसफुल बात कर रहे हैं तो रियासत हमारी इस पीसफुल एहतजाज को सुने, हमारे मुतालिबात सुने। अगर इस तरीके से हमें दहशतगर्द बनाएगी तो वो लोग जो आज इस पीसफुल स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं, सियासी तहरीक पे यकीन रखते हैं, उनका भी एतबार खत्म हो जाएगा। फिर जो लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, रियासत उनका इल्जाम भी हमारे ऊपर, हमारे गले में फंदे बनाकर डालती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन तमाम चीजों का बलूचिस्तान में आज जो अगर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, हम तमाम उन वाकयात का जिम्मेदार, जहाँ पे कोई शहरी महफूज नहीं है, जहाँ पे ना बलोच महफूज है, ना नॉन बलोच महफूज है, जहाँ पे ना बाहर से दीगर सूबों से आने वाले लोग बलूचिस्तान में एंटर हो सकते हैं, ना उनकी जान और माल की कोई तहफ़्फ़ुज़ है। इस सब की जिम्मेदार मैं उस रियासत को समझती हूँ जिसकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज बलूचिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका है, जहाँ पे ना हमारा पहले सिर्फ हमारे बच्चे महफूज नहीं होते थे, आज दीगर सूबों से आए हुए लोग वो भी महफूज नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम मजलूम लोग हैं, हमारे पास ना वो मीडिया का तवस्सुत है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, और हमारे मुकाबिल में एक जालिम और एक दरिंदा एक रियासत खड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ जिसके दायरा कार में अखलाकियात है, ना आइन और कानून है, ना इंसानियत है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे तुली हुई है कि किस तरीके से इन माओं और बहनों को, ये जो अपने हक की जंग लड़ रहे हैं, ये जो अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं, किस तरीके से इनकी आवाज़ को दबाया जाए। इसके खिलाफ एक सोशल मीडिया, एक वॉरफेयर शुरू किया गया है, हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनका अल्टीमेट गोल यही है कि वो लोग जो कल हमारे साथ हमदर्दी में खड़े थे, उनकी हमदर्दी ख़त्म हो। और जिस तरीके के प्रोपेगेंडे हमारे हवाले से बनाए गए हैं कि इनकी जो है जंग, इनकी मुखालिफत इनकी पंजाबियों के ख़िलाफ़ है या चंद अक़वाम के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमने बारहा इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि हमारी जंग किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, उस स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़रूर है, उस रियासत के खिलाफ ज़रूर है जिसने मुझे 16 सालों से मुझे पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक यतीमों की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जिस स्टेब्लिशमेंट ने मेरे वालिद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया है, जो सालों से गायब है, जिसके बारे में मैं नहीं जानती कि वो गायब है, वो जिंदा है, सही सलामत है या उनको मार दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे घर में आज तक खुशियों ने दस्तक नहीं दी, उस रियासत की वजह से, जिसकी वजह से हम रोज़ाना बलूचिस्तान में लाशें देख रहे हैं, उस रियासत से हमारे मुखालिफात ज़रूर हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का हर बच्चा खौफज़दा है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, जो ना अपना मुस्तकबिल का सोच सकता है, जिसके पास ना कोई माजी है। ये जो बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसके खिलाफ बहैसियत सियासी कारकुन हमने बारहा आवाज़ उठाई है। और यही वजह है रियासत के वो करतूत, वो गलत पॉलिसीज़ जिसकी वजह से वो जो है 70 सालों से बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा है, बंदूक की जोर पर, ताकत की जोर पर वो बलूचिस्तान को चला रहे हैं। और जिसकी वजह से अगर जो कोई आवाज़ इस रियासत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ उठा, रियासत ने उसको दहशतगर्द कहा, रियासत ने उसको जेलों में डाल दिया, उसको जबरी तौर पर गुमशुदा किया। और आज जब उन जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की लवाहिकीन सड़कों पर हैं और आइन और कानून के मुताबिक उनकी बाजियाबी का मुतालिबा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रियासत दूसरे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी प्रोपेगेंडे होते हैं, जो है मुख्तलिफ तरीकों से इस मौक़िफ़ को तब्दील किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और किसी न किसी तरीके से हमें कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट उन तमाम लोगों से है जिनको आज तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि सच क्या है, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग, आज का नस्ल पढ़ा लिखा नस्ल है, बाशऊर नस्ल है, हर एक के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। अब इंफॉर्मेशन के जरिए रिसर्च करें, तहकीक करें, देखें कि कौन सच के दायरे में खड़ा है, कौन हक के लिए, कौन सच के लिए, कौन इंसाफ के लिए लड़ रही है और किसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज हमें दहशतगर्द कहा जाता है, आज बलोच यकजहती कमेटी के उन कारकुनान को 4 महीनों से गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाला गया है, लेकिन आज यही लोग जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं,
میں ان سے کہتی ہوں آپ اس ریاست سے سوال کریں, آپ اس عدلیہ سے سوال کریں کہ کیوں آپ نے 4 مہینے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیر رہنماؤں کو اٹھایا ہے, آپ نے ان کو جیلوں میں بند کیا, ان کے خلاف ایک بھی آپ ثبوت پیش نہیں کر پائے. آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں, لیکن آپ کے خلاف اتنی بڑی ریاست ہو کر آپ کے پاس ایک بھی ثبوت ان کے خلاف موجود نہیں ہے کہ آپ ان 4 مہینوں میں آپ کا جج وہاں پہ عدالت میں آ کے اور منہ چھپا کے بھاگ جاتا ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں. جن کے پاس ثبوت ہوتے ہیں, جو دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں, تو ججز باقاعدہ بہادری کے ساتھ ان کے کیسز لڑتے ہیں, ان کے وکیل ان کے کیسز لڑتے ہیں. کیوں ان کے ریاستی وکیل ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا؟ کیوں جو ہے ججز وہاں پہ بھاگتے ہیں اور وہ ہیئرنگز بھی اٹینڈ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ عام لوگ جن کو سمجھ نہیں آتا سچ اور صحیح اور غلط کے بارے میں ان کو کوئی معلومات نہیں ہے, تو وہ لوگ دیکھیں, ان چیزوں کو فالو کریں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے موقف کو سنیں, آپ ہمارے موقف پہ غور کریں, لیکن انفارمیشن کا ایکسس ہر ایک کے پاس ہے اور آپ لوگ دیکھیں سچ کیا ہے. ہم کیوں, اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں, آیا ڈرامہ کرنے والے لوگ 16 سالوں سے وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں, وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ ریاست اگر ہمارے لیے اگر ہم اس ریاست کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم آج پرامن طریقے سے یہاں کی سڑکوں پر نہیں بیٹھتے. آج ہمارے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی. بندوق اٹھانا بہت ایک آسان آپشن ہے. اس طرح ریاست کی جو ہے اسلام آباد کی اس طرح سڑکوں پر بیٹھ کر آئین اور قانون کی بات کرنا جرأت کی, ضمیر کی بات ہوتی ہے. اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پیسفل بات کر رہے ہیں تو ریاست ہماری اس پیسفل احتجاج کو سنے, ہمارے مطالبات سنے. اگر اس طریقے سے ہمیں دہشت گرد بنائے گی تو وہ لوگ جو آج اس پیسفل اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں, سیاسی تحریک پہ یقین رکھتے ہیں, ان کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا. پھر جو لوگ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں, ریاست ان کا الزام بھی ہمارے اوپر, ہمارے گلے میں پندے بنا کر ڈالتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ان تمام چیزوں کا بلوچستان میں آج جو اگر اس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں, ہم تمام ان واقعات کا ذمہ دار ہے. جہاں پہ کوئی شہری محفوظ نہیں ہے, جہاں پہ نہ بلوچ محفوظ ہے, نہ نان بلوچ محفوظ ہیں, جہاں پہ نہ باہر سے دیگر صوبوں سے آنے والے لوگ بلوچستان میں انٹر ہو سکتے ہیں, نہ ان کی جان و مال کی کوئی تحفظ ہے. اس سب کی ذمہ دار میں اس ریاست کو سمجھتی ہوں جس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج بلوچستان اس نیچ پر پہنچ چکا ہے جہاں پہ نہ ہمارا پہلے صرف ہمارے بچے محفوظ نہیں ہوتے تھے, آج دیگر صوبوں سے آئے ہوئے لوگ وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہیں, ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ لوگ اس ریاست سے سوال کریں کہ اس ریاست کو جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں, جس کو آپ ٹیکس دیتے ہیں, جو آپ کی تحفظ کی ذمہ دار ہے, جو جس کو آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, جو اس وجہ سے جس کو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تحفظ کرے, اور وہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر نہیں جا سکتے. کیا وجوہات ہیں؟ جائیں نا, یہ لوگ سوال کریں. وہ آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دہشت گرد ہیں. آئے اپنی حق کی بات کرنا دہشت گردی ہوتی ہے؟ اپنے گمشدہ پیاروں کو مانگنا دہشت گردی ہوتی ہے؟ اس طرح پیسفلی سڑک پر بیٹھ کر اس گرمی میں جہاں پہ لوگ 2 منٹ اس دھوپ میں کھڑی نہیں ہو سکتے ہیں, ہم 24 دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیسفل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم سچ اور انصاف کی بات کریں. آپ آئیں اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ مظلوم لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم پنجابیوں کے قتل کے بارے میں بات نہیں کرتے. آپ لوگ خود نہیں نکلتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے کم از کم نکل رہے ہیں نا. آپ لوگ نکلے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں آپ لوگ نہیں نکلتے ہیں؟ کیوں آپ اس سسٹم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں آپ لوگوں نے خود کو گونگے اور بہروں کی طرح رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, یا ہمارا آنے والا مستقبل کس دہانے کی طرف جا رہا ہے؟ اگر یہ پڑھا لکھا عوام ہے, اگر شعور یافتہ عوام ہے, تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف وہ جو ایک ریاستی بیانیہ ہے, جو ایک ریاستی پروپیگنڈا ہے, اس کے خلاف آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں. آج کے دور میں بہت ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت آسان ہے انفارمیشن ایکسیس کرنا. کیوں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس انفارمیشن کے اوپر جو صرف ریاست کی مین اسٹریم میڈیا ان کو دے رہی ہے, جو چند ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز اپنے لائکس اور جو ہے اپنے جو ہے شیئرز بڑھانے کے لیے وہ آگے جو ہے اس طریقے کے غلط بیانیہ پھیلاتے ہیں. آپ مارنگ بلوچ کے ساتھ بھی رہی ہیں. مارنگ بلوچ کے مینٹلی پہلے پریپیئر تھی کہ کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے, اور گرفتاری کے بعد کیا آپ کی اس کے بعد ملاقات ہوئی, ان سے ہوئی ہے, کوئی بات ہوئی ہے, ان کے ساتھ کیسا بہیو کیا جا رہا ہے؟ سمی اسکول صاحب آپ نے جو گفتگو کی اس پہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو فرسٹ ٹائم ہم دیکھا تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ زائرین کو بائی روڈ نہیں جانے دیا گیا, راستے بند, اور وہ یہی کریں کہ امن و امان کو اس کو وجہ بنایا گیا. کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا معاملہ ہے؟ دیکھیں, میں تو اس کو ریاستی سیکیورٹی کی ناکامی سمجھتی ہوں, جس کی وجہ سے
عام شہریوں کو اس چیز کی جو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں انٹر ہوں، یا وہ زائرین جو اپنے مذہبی رسومات کے لیے جو دیگر ملکوں میں انٹر ہوتے ہیں. تو میں اس کو ڈائریکٹلی اسٹیٹ کی ایک سیکیورٹی کی ایک فیلئر سمجھتی ہوں، جس میں ریاست اس کو دہشت گردی کا نام دیتی ہے، جس قسم کی نام دیتی ہے. آج میں کہتی ہوں کہ وہ فوج، وہ ادارے، وہ کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں. اگر آج سیکیورٹی اتنی کمزور ہے، آج بھی آپ دیکھیں بلوچستان میں، کیونکہ اگست کا مہینہ ہے، وہاں پر حملے ہوتے ہیں، حملوں میں شدت آتی ہے، اس وجہ سے ایک مہینے تک پورے بلوچستان میں انٹرنیٹ کا ایکسیس انہوں نے ختم کیا ہے. آیا یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے؟ آپ پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہیں. آپ پہلے خود دیکھیں کہ آپ کتنا فیل ہو چکے ہیں اپنی سیکیورٹی کو برقرار کرنے میں. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، لوگوں کی، شہریوں کی تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر آپ لوگوں کو اب ٹریول کرنے سے کل کو آپ کہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کل کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے روزگار اور کاروبار کے لیے گھروں سے نہ نکلیں، پھر تو بلوچستان کے حالات ایسے ہو جائیں گے. پھر آپ ہر چیز کو سیکیورٹی کا نام دے کر آج آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہے، کل آپ نے جو ہے زائرین کو جانے سے روکا ہے، پرسوں آپ کہیں گے کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. آیا یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے تو اب کیا چیز ہے؟ تھینک یو. مارنگ سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اس دوران یا اس سے پہلے کہ مارنگ نے کبھی بتایا ہو کہ گرفتاری ہوگی؟ جی دیکھیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ فیملی کے علاوہ اور کسی کو ملاقات کرنے نہیں دیتے ہیں. ہم نے خود کوشش کی ہے، میرے اوپر خود بلوچستان میں اس وقت اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں، اور شاید میں خود اگر بلوچستان میں انٹرویو ہو جاؤں تو مجھے گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے ان سے ملاقات کی، لیکن ان کے جو ہے فیملی کے علاوہ، فیملی ممبرس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں دی جاتی. کون سی تھینک یو. میں اویئر کر رہی ہوں. بولیے گا بسم اللہ پڑھیں. آپ کو آتی ہے؟ جی بالکل، میں اپنے انٹرویوز یہیں سے شروع کرتی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے رحمان ملک کی طرح کل واللہ بھی؟ ہاں، سورہ ناس، ہاں سورہ اخلاص تھا. سورہ کوثر میں کون چلا گیا؟ اللہ مغفرت کرے. بلاتا ہے کہ 3-4 بار اٹکا تھا بیچ میں، بھولنا ہوتا ہے نا، وہ بھول کے تھوڑا دوبارہ پڑھنا وہ تو بسم اللہ کریں. اسٹارٹ ہے آپ. کتنے سوال ہوں گے؟ کون سوال کرے گا؟ کتنا لمبا چلے گا؟ فرسٹ آف آل انٹروڈیوس یور سیلف، اور آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ یہ انٹرویو کریں گے تو آپ اس کو چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ آپ کی بات ریکارڈ بھی چل رہی ہے. مسئلہ نہیں ہے. اچھا سمی، یہ بتائیے گا 24واں دن ہے، آپ لوگوں کے حوصلے ٹھنڈے ہوئے ہیں یا آگے لے کر چلیں گے؟ ابھی تک ریاست کی صدمہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ اس پر کوئی کامنٹ بھی نہیں کر رہے، بات بھی نہیں کر رہے. ہاں، آپ کے مقابلے میں 2 دن کے لیے ایک احتجاج کرایا گیا، کیا کہیں گے؟ جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج اسلام آباد میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین اور بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے جو اسیر رہنما ہیں ان کے لواحقین کی جانب سے جو احتجاجی دھرنا جاری ہے، آج اس کو 24واں دن ہے. اور جہاں تک حوصلوں کی بات ہے، یہاں پہ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں موجود ہیں جو 10 سالوں سے، 15 سالوں سے، 20 سالوں سے وہ اپنے گمشدہ بیٹوں کی، بھائیوں کی راہ دیکھتے ہوئے نہیں تکی. وہ رات کو سوتے ہوئے ان کو بغیر یاد کیے ہوئے وہ نہیں تکی. وہ ان کے ابھی بھی ان کی راہ دیکھ کر ان کے لیے انتظار میں، ابھی بھی ان کی واپسی کی امید لیے بیٹھے ہیں. ابھی بھی ہر احتجاج میں وہ موجود ہوتے ہیں، ابھی بھی ہر پریس کلب کے سامنے وہ ان کی بازیابی کی جدوجہد میں شامل ہیں. تو اگر یہ 14-15 سال کی اذیت، تکلیف، اگر یہ ان کی جو اذیت اور تکلیف میں ان کا جو مزاحمت ہے، وہ مزاحمت کا جو فلسفہ ہے، اگر اس چیز نے بھی ان کو تکلیف نہیں کیا، اگر اس چیز نے بھی ان کے حوصلے کم نہیں کیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اسلام آباد میں بیٹھے یہاں کی موجود چند نفری اور چند باربڈ وائرز ان کو یا ان کے حوصلوں کو کمزور کر سکتے ہیں. ہاں، البتہ ریاست کی جانب سے یہ رومر سننے کو آئے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم ان کو کوئی رسپانس نہیں دیں گے اور یہ واپس یہاں پہ تھک کے اور فرسٹریٹ ہو کے چلے جائیں گے. لیکن میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ بھول گئے ہیں شاید کہ یہ لوگ وہی مائیں ہیں، وہی بیٹیاں ہیں. ان میں ایک ایسی بیٹی ہے جو 3 مہینے کی تھی اور اس کے والد کو اٹھا کر غائب کیا گیا تھا، اور ابھی اس کے والد کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں.
تو لیکن یہ جو ہے 3 مہینے سے ہو کر ابھی تک اپنے گمشدہ والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتی آ رہی ہے. تو آپ ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، آپ ان بہنوں کو آپ تکائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائیں بہنیں فرسٹریٹ ہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائیں بہنیں یہاں پہ دھوپ میں بیٹھنے سے کمزور ہوں گے. ہم نے 100 سے مور ڈیز ہم نے پیدل لانگ مارچ کیا ہے، کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے پیدل لانگ مارچ کیا ہے. ہم کوئٹہ سے لے کر کراچی، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، ہم کوئٹہ کے پریس کلبوں میں ہم مہینوں تک بھوک ہڑتالی کیمپس میں بیٹھے ہیں، ہم کراچی میں مہینوں تک بھوک ہڑتالی کیمپوں میں بیٹھتے ہیں. روز ہمیں سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے، روز ہمیں سڑکوں پر جو ہے ہماری چادریں کھینچی جاتی ہے، لیکن کسی بھی چیز نے جو درد، جو تکلیف ہمارے دل میں ہے، جس اذیت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ سڑکوں پر بیٹھ کے یا دھوپ کو برداشت کر کے یا ان بارشوں میں بیٹھ کے، یہ چیزیں اس دکھ اور اس تکلیف کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھیں گے یہ فرسٹریٹ ہوں گے. لہٰذا ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ہم 50 دنوں تک اسی موسم میں اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم فرسٹریٹ نہیں ہوئے ہیں. اور جب تک ہمارے لوگ غائب ہیں، ان کے لیے اگر ہمیں سالوں نہیں دہائیاں لگے ہیں، ہم تب بھی ان کی راہ کے لیے منتظر ہوئے ہیں اور ہم تب بھی ان کے لیے دیکھ رہے ہیں. سب یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز جب اپوزیشن میں تھی تو وہ یہاں پر آتی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ سارے یکجہتی کرتی تھی، وہ کیمپ بھی اور وہ واقعات بھی آپ کو یاد ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا کمپین اگر وہ چلائی جا رہی ہے تو وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹرولرز ہیں. ڈاکٹر مبارک بلوچ آپ کے خلاف اور باقیوں کے خلاف چلا رہے ہیں، کس طرح رسپانس کریں گے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ وہ اپوزیشن میں تھی، ان کو ہمارے ہمدردی کی ضرورت تھی. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چند لائنز وہ بولتی تھی تو وہ سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتی تھی، لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، لوگ ان کی اس ہمدردی کے حوالے سے ان کو سراہتے تھے، اس کی فین فالوئنگ بڑھ جاتی تھی، لوگ اس کو جو ہے چیمپئن بناتے تھے ہیومن رائٹس کی، کہ کتنی جو ہے یہ دردوار ہے، یہ کتنی